वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं स्कैमिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो शहरी हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, जो कि ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं, सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं, जिनको फ़ोन्स का इतना आइडिया नहीं होता है, तो वो लोग क्या होते हैं जी, फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। उनके लाखों रुपए उनसे बटोर लिए जाते हैं। सिर्फ क्या फ़ोन कर दिया जाता है या एक मैसेज कर दिया जाता है, उनसे OTP मांग लिया जाता है, या फिर एक लिंक व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, उनको कहा जाता है जी, और वो उनको आइडिया नहीं होता तो वो उसको क्लिक कर लेते हैं, उनका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने भी सुनी होंगी सोशल मीडिया पर। मुख्तलिफ लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हमारे एक्टर्स भी, एक्ट्रेसेस भी, जो मशहूर शख्सियात हैं वो भी इनका शिकार हो रही हैं। तो इनसे बचना कैसे है? एक तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरा ये कि जो हमारे इदारे हैं जो इनको प्रिवेंट करने के लिए, जो शहरियों की जान और माल बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, वो अपना काम क्यों नहीं अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो इदारे क्या कर रहे हैं, तो उस पर बात करेंगे। दूसरा, गैर कानूनी जो कॉल सेंटर्स हैं उनके हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं, और किस तरह इनका किरदार जो है वो मशकूक जो है वो होता है। तो उसके लिए FIA किस तरह एक बुनियादी किरदार निभा रहा है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ फ़हद अमीन स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़हद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हद साहब, ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के हवाले से एक तो चले ये भी मामला है, दूसरा ये कि जो लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, आम लोग जो लोग हैं जिनको फ़ोन आता है, मैसेज आता है और उनसे लाखों रुपए उनके बटोर लिए जाते हैं, इसके हवाले से क्या हमारे इदारे काम कर रहे हैं, क्या कार्रवाइयाँ कर रही हैं कि लोगों की जान और माल जो है उनको महफूज बनाया जाए? गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के हवाले से अगर बात हम करते हैं तो इस वक्त जो है वो शहर में भरमार है गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की, और इसका शिकार वो लोग होते हैं जो समझ लें कि नौजवान तबका है, जिसमें लड़कियां हैं 17-18 साल की और लड़के हैं इसी एज के। उनको होता ये है कि साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही कोई जो है वो जॉब, क्योंकि जॉब आपको पता है जॉब्स के मसले हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो नई नस्ल है वो उनके लिए एक इजी जो है वो समझ लें कि रीच जो है वो कॉल सेंटर्स होती है। वो कॉल सेंटर्स पे चले जाते हैं और वहाँ पर जो है वो अपनी तरफ से वो जो है वो अपना 100% दे रहे होते हैं कि हम ये काम सीख रहे हैं, मगर बेसिकली वो सीख नहीं रहे होते, वो ट्रैप हो रहे होते हैं। अच्छा। अब होता ये है कि जो गैर कुछ कॉल सेंटर्स कानूनी भी हैं, बहुत से कॉल सेंटर्स, क्योंकि एक बहुत अच्छा ये आप समझ लें कि एक अच्छा जो है वो सेटअप है, बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। यहाँ पे वैसे ये जो कानूनी कॉल सेंटर्स हैं वो तो होने भी चाहिए, ठीक है, उनमें बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है, मगर जो गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं वो नौजवान तबके को ख़ास तौर पर ट्रैप करते हैं। 17-17, 16-16, 17-17, 18-18 साल के लड़कों को उन्होंने रखा होता है, लड़कियों को रखा होता है। उनसे वो एक तो एक जबरी मुशक्क़त भी करवाते हैं, उन्हें इंसेंटिव का लालच दे के, और उसके बाद होता ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि 2 माह काम किया, 3 माह काम किया, उसके बाद उनकी सैलरी रोक लेते हैं, उनको कहते हैं जी आप जाएं, फारग कर देते हैं उधर से। और जो बच्चा अच्छा, वो समझ जाते हैं कि ये अच्छा काम करने वाला है, अच्छा, उनको पता भी नहीं होता कि वो स्कैम कर रहे हैं। जो बैठे होते हैं, अच्छा, जो लड़के बैठे होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो स्कैम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इस वक्त सीरियस इशू बना हुआ है हमारे मुल्क में, और अल्टीमेटली उनके साथ क्या होता है, उनको उसी स्कैम के ज़रिए ही वो जो है वो बैरून मुल्क नौकरियों का झांसा दिया जाता है। अब देखें कंबोडिया, वियतनाम और इस तरह के बहुत से ऐसे इलाके हैं, मुमालिक हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर ये नेटवर्क चलाए जा रहे हैं। अच्छा। वो यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर उनको कैद कर दिया जाता है। कैद करने के बाद उनसे जबरी काम करवाया जाता है। यही कॉल सेंटर्स का ही स्कैम करवाए जाते हैं। जो स्कैम नहीं करता उस पर तशद्दुद किया जाता है। बहुत से ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिसेंट दिनों में सामने आए हैं। अगर आप थोड़े दिन पहले की जो है वो जो रिपोर्ट्स चेक करें तो उसमें ऐसा हुआ है कि जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के उधर जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने रेड किए हैं, और कम अज़ कम जो है वो 50 से ज़ायद पाकिस्तानी जो लोगों को वहाँ से जो इलीगल कस्टडी में थे उनको वहाँ से रिहाई मिली है। तो ये इस वक्त बहुत ही एक अहम इशू बना हुआ है। FIA की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं,
مگر وہ کارروائیاں محدود ہیں. نہیں محدود کیسے ہیں, مؤثر کیوں نہیں ثابت ہو رہی ہیں؟ اگر یہ اتنے غیر قانونی کال سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور صرف وہ یہاں پر نہیں لوگوں سے فراڈ کرے, وہ بین الاقوامی سطح پر بھی وہ سطح پر فراڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں, تو ایسے تو پاکستان کا جو نام ہے وہ بدنام ہوگا نا. بالکل, دیکھیں یہ پورا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے اور اس پر بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ کارروائیوں کی ضرورت ہے. اسی صورت میں ہماری نوجوان نسل اس معاملے سے بچے گی, ورنہ تو صورتحال یہ ہے کہ جو بچہ تھوڑا سا یعنی کہ ایف اے بی اے کرتا ہے اس کے لیے ایزی جاب جو ہوتی ہے وہ کال سینٹر ہو جاتی ہے. نہیں تو اس کے لیے ایف آئی اے کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں اپنی اتھارٹی یوز کر رہی ہے اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ پکڑ رہی ہے, نیٹ ورکس کو پکڑ رہی ہے؟ دیکھیں یہ پچھلے دنوں ایک دو کارروائیاں دیکھنے میں بھی آئی ہیں ایف آئی اے کی جانب سے, مگر پراپر طریقے سے کارروائیاں نہیں کی جا رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایچ آر ہے, ان کے پاس ہیومن ریسورس کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر آپ این سی سی آئی اے کی طرف چلے جائیں, این سی سی آئی اے میں جب سے یہ معاملہ ہوا ہے یہ ڈکی بھائی والا, اس کے بعد 8-10 آفیسرز جو ہے وہ ان کو معطل نہیں کیا گیا, انہوں نے ریزائن کر دیا, ان سے ریزائن لے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ملازمت سے فارغ ہو چکے ہیں. اب ان کی جگہ پہ نئے, آپ کو پتہ ہے خلا پیدا ہو چکا ہے اور اتنی اپلیکیشنز ہیں, اتنی درخواستیں ہیں. ایک محتاط ذرائع کے مطابق صرف این سی سی اے کی اگر لاہور کی میں بات کروں تو 42,000 سے زائد اپلیکیشن جو ہے وہ ریل طور پڑی ہیں. ہاں جی, ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ذرا, اگر اب این سی سی آئی کی بات کر لیں, ڈکی بھائی والے کیس میں بات کر لیں, یا باقی اور یہ تو بھی ڈکی بھائی سامنے آ گئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ افسران نے کتنی کرپشن کی ہے, یہ کتنے پیسے بٹورے ہیں اس ایک کیس میں سے. باقی کتنے کیسز ہوں گے جو انہی افسران نے, انہی لوگوں نے جن کو نکال دیا گیا ہے, جن سے ریزائن لے لیا گیا ہے, انہوں نے پیسے لیے ہوں گے کہ جو ادارے لوگوں کی, شہریوں کی مال اور جان کی حفاظت کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, وہی لوگوں کو جو ہے نا وہ دھمکا کے ان سے پیسے بٹورے ہوتے ہیں, رشوت لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ المیہ ہے ہمارا کہ جو ادارے ہم کرپشن روکنے کے لیے رکھتے ہیں خود ہی کرپشن وہ سب سے بڑے کرپٹ خود ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایزی منی ہوتی ہے نا, جیسے ڈکی بھائی کو پکڑا, ڈکی بھائی اگر 8-10 کروڑ روپے ان کو 9-10 کروڑ روپے کی انہوں نے الزام لگایا, اگر وہ 3-4 کروڑ روپے تک رہتے تو نہ یہ پریشان ہوتے نہ وہ پریشان ہوتے, اور دونوں میں معاملہ طے ہو جاتے, ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا. یہ تو بس وہ ایک سمجھ آنی تھی, سامنے چیزیں آنی تھی, جس کی وجہ سے اتنا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا. اور دیکھیں دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, ڈکی بھائی جس کیس میں پکڑے گئے تھے, ٹھیک ہے, وہ کیس کدھر گیا؟ وہ جو آن لائن جوئے کی ایپس ہیں, گیمبلنگز تھیں, وہ کدھر گئیں؟ یہ تو اس معاملے میں دب گیا سارا کام. بالکل ایسے آفیسر جو ہیں وہ جنہوں نے کاروائیاں کرنی تھی وہ خود کرپٹ نکلے, اور ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائیاں ہوئیں. اس کاروائی کے چکر میں جو مین کاروائی تھی وہ تو کہیں نہ کہیں دب گئی. دیکھیں اس پہ اب کوئی بات نہیں کر رہا کہ آن لائن جوئے, ہمارا نوجوان طبقہ ان ایپس کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. بالکل, تو یہ ایف آئی اے یا این سی سی آئی کا کام ہے نا کہ اس طرح کی چیزوں کو پکڑے, اس طرح کی جو پبلک کو خراب کرنے والی ایپس ہیں, جو لوگ اس چیز کے پیچھے ان لوگوں کو پکڑے. دیکھیں این سی سی آئی اے کا میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی چند ماہ ہوئے ہیں این سی سی آئی اے جو ہے وہ اس کو بنایا گیا. اس سے پہلے ایف آئی اے سائبر کرائم, ٹھیک ہے, یہ ایف آئی اے بھی تو اتنے سالوں سے کام کر رہی ہے, سائبر کرائم ونگ ان کا, سائبر کرائم ونگز تھا, یہی ونگ تھا جس کو این سی سی آئی اے بنا دیا گیا. اب ان کو این سی سی آئی کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ان کے پاس سٹاف بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرا اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی ہی نہیں ہے. جو فراڈز ہوتے ہیں, لوگ جو نوجوان طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایزی ارننگ سمجھتا ہے اس معاملے کو گیمز کے ذریعے, حالانکہ وہ جو ہے وہ سب کچھ اپنا لٹا رہا ہوتا ہے. گیمز جو آن لائن گیمز ہیں, جو گیمبلنگ ہے, یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. یہ جو نوجوان ہیں ان کو ایک تو جوئے کی لت ڈال رہا ہے, اور دوسرا ان کو جو ہے ان کے سرمایے سے محروم کر رہا ہے, جو پھر وہ والدین سے پکڑتے ہیں, پھر وہ مختلف قسم کے وہ جو ہے وہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ پیسے جمع کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر گیم لگا کے وہ پھر جوا ہار جاتے ہیں اس میں. تو یہ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نوجوان طبقے کو آگاہی کی ضرورت ہے اس حوالے سے, اور این سی سی آئی اے اور دیگر جو
اس معاملے کو دیکھنے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے مکمل آگاہی فراہم کریں تاکہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو بچایا جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جو گیمبلنگ ایپس ہیں, یہ جوئے کی ایپس ہیں, ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں ہونی چاہیے تاکہ یہ ان پر قابو پایا جا سکے. تو کس نے کرنی ہے کارروائیاں؟ این سی سی آئی ہے, سائبر مگر کرائم این سی سی, ہاں جی, این سی سی آئی ہے تو ابھی تک اس جو ہے وہ جھنجھٹ سے نہیں نکل رہا, تو اس نے کارروائیاں کیا کرنی ہے؟ اپنے جھنجھٹ سے نہیں نکل رہے تو انہوں نے کیا کارروائیاں کرنی ہے؟ اب بھی ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, اس بڑے شہر میں رہتے ہیں, آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ارد گرد کم و بیش اگر آپ کے 10 جاننے والے ہیں تو ان میں سے 3 کے ساتھ یہ اس کا کیا نام ہے اسکیم ہوا ہوگا, لازمی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے ادھر آفس میں 3-4 بندوں کے ساتھ اسی طرح اسکیم ہوا ہے کہ ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیا یا کسی کو میسج کیا کہ جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے پیسے سینڈ کریں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پوچھنا کئی دفعہ نہیں بہتر سمجھتے کہ یار نہیں پتہ نہیں کتنی مجبوری میں ہیں, ہم کر لیتے ہیں, ہم کر دیتے ہیں. تو یہی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ان کے لیے وننگ پوزیشن ہوتی ہے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں, تو ہم جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا اسکیم ہوا, واٹس ایپ ان کا ہیک ہو گیا, ان کی طرف سے کسی کو میسج گیا, اس نے اس کو 50,000 روپیہ سینڈ کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر مانگتے بھی تھوڑے تھوڑے ہیں, 40,000 مانگ لیا, 50,000 مانگ لیا, 30,000 مانگ لیا, تاکہ جو سینڈ کرنے والا ہے وہ اس قدر آگے جائے ہی نہ, اس کے خلاف کارروائی کرے ہی نہ کہ یار 40,000 روپیہ میں کیا اس کے لیے جو ہے وہ خوار ہو جاؤں گا, چکر کاٹوں گا, جو گئے ہیں وہ گئے ہیں. یہ ایک پورا نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے اور یہ پاکستان میں ہے. لیکن چلے نیٹ ورک, وہی تو بات ہے کہ جہاں پہ ایک سائڈ پہ نیٹ ورک اتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, وہیں پر ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے نا وہ فیل ہوتی جا رہی ہے. بالکل, دیکھیں اس معاملے میں آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس معاملے میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ ذمہ داری جو ہے وہ این سی سی آئی کی ہے. جو یہ جو تمام سکیمز ہیں ان کو روکنے کی, ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے. خیر آپ دیکھیں آپ کہ باہر سے کالز جو آ رہی ہیں جو انلیگل جابز کے لیے, اس حوالے سے ایف آئی اے کی جانب سے اور ایف آئی اے کی جانب سے اس حوالے سے ایک آگاہی مہم شروع کی گئی تھی. اچھا, ہاں جی, کہ جو کمبوڈیا ہے, ویتنام ہے اور بینکاک ہے, ان مختلف ممالک میں ہاں جی ایک مکمل طور پر ایک نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے جو پاکستانیوں کو, انڈینز کو اور بنگلہ دیشیوں کو, مختلف ممالک کو کے جو نوجوان طبقہ ہے ان کو آئی ٹی جابز کی آفر کرتے ہیں. آئی ٹی جابز کی آفر کرنے کے بعد ان کو بلا لیتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کو قید کر دیا جاتا ہے, آپ سے بھیجا میں رکھا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, ان کے گھر والوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے پیسوں کا. اور ہاں جی, یہ کمبوڈیا میں جو ہے وہ پچھلے دنوں ریڈ کیا گیا, اس میں تقریباً کوئی 38 پاکستانی وہاں سے برآمد کیے گئے, 106 انڈین برآمد کیے گئے. ٹھیک ہے, وہ اسی طرح انہوں نے انلیگل جو ہے وہ کسٹڈی میں اپنی رکھا ہوا تھا, ان پر تشدد کیا جاتا تھا. اگر وہ اسکیم کالز نہیں کرتے تھے تو ان پر تشدد کیا جاتا تھا, پھر ان سے وہ کام کروایا جاتا تھا. اور یہ چند دن پہلے کی رپورٹ ہے, ڈان کی رپورٹ ہے, اور اسی طرح مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا چینلز پہ یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ اس قدر زیادہ یہ اسکیمز ہو گئے ہیں کہ اب اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا عام لوگوں کے لیے. ہوتا کیا ہے, وہ آپ کو ایک کال کرتے ہیں, جی میں بینک کا نمائندہ ہوں اور یا میں کوریئر کمپنی کا نمائندہ ہوں, آپ کا ایک پارسل آ گیا, وہ پارسل ہم آپ کے جو ہے وہ آپ کا نام بتائیں گے باقاعدہ. اچھا یہ دیکھیں ان کے پاس انفارمیشن کیسے آتی ہے, میرا نمبر ہے, ان کے پاس اس کی انفارمیشن کیسے آئی؟ وہ ایک پوری گیم ہے, انوالومنٹ ہے, سیلولر کمپنیز کی کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے, وہ آپ کا نمبر دے دیتے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, پرسوں مجھے ایک کال آئی ہے, اس نے کہا جی آپ کی جو ہے نا وہ کچھ, میں کوریئر کمپنی سے بات کرتا ہوں, لیپرڈ کوریئر کمپنی سے میں بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کا ایک پارسل آیا. میں نے کہا جی پارسل آیا تو آپ بھجوا دیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ ہم پارسل جو ہے وہ اس طرح, آپ کا نام فہد امین ہے, میں کہا جی آپ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں, میں کہا جی فلاں جگہ پہ, آپ کا نمبر یہی ہے, میں کہا جی یہی نمبر ہے. اچھا پھر وہ آپ کا جو کوریئر جو آپ کا پارسل ہے نا وہ ہم نے آپ کو ڈلیور کرنا ہے. میں نے کہا یار جب سب چیزوں کا آپ کو علم ہے تو آپ ڈلیور کر دو, اس میں کون سی اتنی سائنس والی بات ہے. نہیں جی ہم نے اس پہ ایک نا کوڈ لگانا ہے, وہ جو ہے وہ جب اس کے اوپر نہیں لگے گا وہ آپ کو ڈلیور نہیں ہوگا, ایچ ای سی سے آپ کے ڈاکومنٹس آئے ہیں. اچھا جی, اب مجھے پتا میں نے ایچ ای سی میں بھجوائے نہیں تھے. ٹھیک ہے,
اچھا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی میری بات سنیں, آپ اس کو بھجوا دیں مجھے, میں کوڈ نہیں, وہ آپ ہم نے آپ کو ایک کوڈ سینڈ کیا, آپ وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم آپ کا جو ہے وہ یہ پارسل آپ کو ڈیلیور کریں, تاکہ ہم اس پہ نظر رکھیں یہ کہاں تک پہنچا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ پارسل اگر میرا پارسل ہے تو آپ مجھے ڈیلیور کر دیں, ایڈریس آپ کے پاس ہے, کوڈ لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور وہی کام ہوا, جب میں نے فون بند کیا تو مجھے واٹس ایپ پہ وہ کوڈ آیا ہوا تھا کہ آپ وہ ون ٹائم او ٹی پی جو ہوتا ہے وہ دے, اور جو ہے وہ تاکہ آپ کا واٹس ایپ دوسری جگہ پہ جو ہے وہ کیا جائے, ٹرانسفر کیا جائے. تو اس طرح کی کالز ہیں. اب جن بندوں کو, ایک میرے دوست کی کال آئی مجھے, اس نے مجھے کہا یار میرا نا یو کے میں میرے عزیز رہتے ہیں, انہوں نے میرے لیے کوئی پیسے بھجوائے ہیں, ٹھیک ہے. میں کہا اچھا جی پیسے بھجوائے تو لے لیں. کہتا نہیں, وہ مجھے ایک کال آئی ہے, انہوں نے کہا جی آپ کے پیسے آئے ہیں یو کے سے, تو ہم آپ کو نا ایک او ٹی پی بھجوا رہے ہیں, وہ آپ ہمیں بتائیں, اور دوسرا آپ نا, انہوں نے ایک نمبر دیا ہے مجھے کہ اس نمبر پہ آپ 20,000 روپے ہمیں سینڈ کریں, تاکہ آپ کا جو ہے وہ 2 لاکھ روپے, وہ کہتا ہے جی 2 لاکھ روپے جو آپ کا یو کے سے آیا نا, وہ ہم کو ٹرانسفر, ہم ان کو نا پیسوں میں ٹرانسفر کر کے دیں گے, وہ آپ کے تقریباً جو ہے نا وہ 1.5-2 لاکھ روپے ہیں بن جاتے ہیں پاکستانی, تو پاؤنڈ ہیں تو وہ آپ کے 2-2.5 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گے, آپ 20,000 روپے ہمیں سینڈ کریں. اب وہ بالکل دیہاتی لوگ تھے جس کی مجھے کال آئی ہے, اس نے مجھے اس کی ویڈیو جو انہوں نے سینڈ کی اس نے مجھے وہ بھی سینڈ کی, کہ یار ہے دیکھنا یہ انہوں نے مجھے سینڈ کی ہیں, تو یہ کیا صورتحال ہے, وہ میرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں, جو ہے وہ ان کا نام بھی یہ بتا رہا ہے, صحیح بتا رہا ہے. میں کہا بھائی یہ اسکیم ہے, اس سے بچ جاؤ, اس کو جو ہیں وہ مجھے سینڈ کر دے, اور وہ اتنا بندہ وہ فارغ نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیسے بھیجے اور آپ کو کہہ کے جا کے آپ ڈائریکٹ بھیج دیتا, وہ آپ کو ڈائریکٹ بھیج سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کسی دوست کے پاس یا کسی کزن کے پاس آپ کے پاس بھیج سکتا ہے, وہ اس طرح کوئی پیسے نہیں آتے. تو وہ ایک باقاعدہ طور پر, یہ خاص طور پر جو سادہ لوگ شہری ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر, آپ کو پتہ ہے کچھ دیہی علاقے ہیں وہاں پر بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا. تو اس حوالے سے ایک پراپر آگاہی کی ضرورت ہے اور ان سکیم سے بچنے کی ضرورت ہے, ورنہ جو چھوٹے چھوٹے سکیمز ہیں وہ تو ریکارڈ ہی نہیں ہوتے, آن ریکارڈ آتے ہی نہیں ہے نا. فرض کریں میرے ساتھ ہوا, میں نے کہا یار ریکارڈ ہی نہیں ہوتے, آن ریکارڈ آتے ہی نہیں ہے نا. فرض کریں میرے ساتھ ہوا, میں نے کہا یار 20-30 ہزار روپیہ میں کیا اس کو جا کے اس کو, کیونکہ اس سے زیادہ تو آپ جب اداروں میں جا رہے ہوتے ہیں کاروائی کروانے کے لیے, اس سے زیادہ ادھر لگ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی سنی جاتی ہی نہیں ہے, یہ ملتے اور وہ ادارے کام ہی نہیں کرتے. ہاں, افسران ہی نہیں ملتے ہیں وہاں پر. آپ اداروں میں افسران تو جو مل بھی جائیں پیسے نہیں ملتے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسی, ان کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے بیسیکلی, وہ سافٹ ویئر کے ذریعے جو جعلی نمبرز ہوتے ہیں ان پر وہ جائز کیش ایزی پیسہ منگواتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ نمبر اب دیکھیں ہمارے لیے المیہ یہ بھی ہے نا کہ وہ نمبر کا ریکارڈ کی طرح, جس نمبر پہ وہ جائز کیش یا ایزی پیسہ منگواتے ہیں, وہ جائز کیش یا ایزی پیسہ کی جو کمپنیز ہیں وہ ان کے پاس اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح وہ جعلی نمبرز پہ وہ پیسے منگواتے ہیں, اور پیسے منگوانے کے بعد جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ باقاعدہ طور پر نیٹ ورک ہے. اگر آپ ان کی جو یہاں پہ یہ واٹس ایپ ہیک کرنے والا نیٹ ورک ہے نا, آپ ان کی آوازیں سنیں آپ پریشان ہو جائیں. وہ کوئی میرے خیال میں اکاڑے, کوئی پتوں کی, کوئی ادھر ان کے علاقوں کے گجرانوالا میں, ان جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں کے لڑکے ہوتے ہیں. گجرانوالا بیکورڈ نہیں رہا ہے, میرا شہر ہے نا, اس لیے تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے. میں نے گجرانوالا کا نہیں کہا, گجرانوالا کے قریبی علاقے جو ہیں, جو بیکورڈ علاقے ہیں, وہاں پر گجرانوالا تو سٹی ہے. ہاں بالکل. پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی بھی آپ کو او ٹی پی آیا ہے, کوئی بھی لنک آیا ہے, کوئی کال آئی, کوئی بھی میسج آیا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے آپ بھیجیں, یا اس طرح کا کوئی آپ کو ہم نے نمبر بھیجا, آپ یہ ہمیں واپس بتائیں,